बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और ये रियाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है, जिसका मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नाज़रीन आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी जो फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान किया है, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत होगी। तवानाई, सनत, कानकुनी, IT, सियाहत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी तरजीही शोबे करार दिए गए हैं। इससे पहले हमारा उनके साथ दिफाई माहिदा हुआ था। अब जो इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान इक़्तिसादी सतह पे भी अगर ओवरऑल देखें और इसमें हम पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक कारआमद साबित होती नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के ही हक़ में। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा पाक अफ़गान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश जो है वो तो जारी है, लेकिन अफ़गान वफ़द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली जो सामने आ रही है, जो इत्तलात के मुताबिक वो मुज़ाकरात उसकी वजह से नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट बन रही है। नाज़रीन, जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात हैं, तालिबान वफ़द के मौक़िफ़ में जो बार बार तब्दीली है, ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात के बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। चौथा रोज़ है, अभी तक इसका कोई नतीजा हमें कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा। सालिस ममालिक की जानिब से अफ्रीकैन को दोबारा बातचीत करने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ 18 घंटे तक जारी रहे। मुज़ाकरात तीसरे रोज़ अफ़गान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के ख़ारिज, TTP, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मंतकी और जायज़ मुतालबात से मुत्तफ़िक़ होने के मुतअद्दिद मौक़े दिए। मेज़बान ममालिक की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसला तस्लीम किया गया। ताहम काबुल से आने वाली हिदायत के बायस मौक़िफ़ बार बार बदलता, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, मेन पर्सनस नहीं थे। अभी ये था कि जो नोक झपके है उसको ज़रा दुरुस्त कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, उधर से भी उनके अथॉरिटीज़ आएंगे और मामला बैठ के सेटल्ड होंगे। तो वो जो नोक पलक ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, वो बार बार पीछे से काबुल से हिदायत ली जा रही थी। गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक ने मामलात को हल करने के लिए संजीदा मुदब्बिराना हिकमत अमली अपनाई, लेकिन अभी भी एक आखिरी कोशिश जारी है। मुज़ाकरात मुमकिना दौर पे आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, ये हम तक इत्तलात पहुँच रही हैं और बातचीत और मंतक के ज़रिए पेचीदा मसाइल हल करने की तवक्को तो नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, जब आप टेबल टॉक करते हैं तो तवक्को तो यही होती है ना कि डायलॉग के ज़रिए मामलात हल हो जाएँ, लेकिन डायलॉग क्या दूसरी साइड से कामयाब भी होने दिए जाएंगे, इस सब पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए मोहलत, अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। और ये ख़बर सामने आई थी आज दोपहर में, जब ये कहा जा रहा था कि आज कल भी मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा था कि आज वो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो मूव कर दी जाएगी। लेकिन आज हमने ये देखा कि दोपहर 2 बजे तक की मोहलत दे दी थी और मुस्ताफ़ी होने के लिए चौधरी अनवारुल हक साहब को अभी तक की सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी से ही पूछेंगे कि क्या है अब की सिचुएशन, वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल जी, जो अभी तक की हम तक इत्तलात हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को 36 मेंबरान की हिमायत हासिल है। कल 31-32 का तो मेरे प्रोग्राम में भी अनाउंस पीपल्स पार्टी कर गई थी। मेरे तक इत्तलात थी 28, लेकिन वो 31 या 32 का डिजिट कुछ बता रहे थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 36 मेंबरान की हिमायत हासिल है। और अब देखते हैं जनाब, जो एक सो कॉल्ड मैजिकल नंबर है वो तो पीपल्स पार्टी गेन कर चुकी है। अब पीपल्स पार्टी को इसमें नून लीग की सपोर्ट चाहिए भी नहीं है और नून लीग सपोर्ट करना चाह भी नहीं रही है। नून लीग का भी कोई अजीब सा ही मौक़िफ़ है, कभी वो हाँ करती है, कभी वो ना करती है। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहिब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं मियाँ साहब की तरफ। मियाँ साहब, ये मुज़ाकरात क्यों नहीं किसी साइड पे कहीं बैठ रहे? ये
پاک افغان مذاکرات، افغان گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں؟ میں ایک بات ضرور کہوں گا، پاکستان کا افغانستان سے کوئی جھگڑا، ٹھیک ہے، افغانستان کا پاکستان سے جھگڑا ہے. دیکھیں ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. پاکستان نے کبھی، پاکستان کیا کہہ رہا ہے ان کو، پاکستان سے ٹریڈ ہوتی ہے ادھر، پاکستان نے 40 لاکھ ان کے لوگوں کو یہاں پناہ دی، یہاں پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں ایک ان کا پکنک سپاٹ ہے، ان کا ایک باقاعدہ، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے دبئی ہے پاکستان. مجھے تو کبھی بھی ایسا نہیں گما ہوا، میں تو وہاں ان علاقوں میں بہت عرصہ میری موومنٹ بھی رہی ہے، میں نے اس پہ خبریں بھی دی، میں نے اس پہ رپورٹنگ بھی کی ہے. پاکستان تو ان کے لیے ایک بہترین سپاٹ ہے جہاں پہ وہ اپنی معیشت کو بھی فروغ دیتے رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کے خاندان بھی پنپ دے رہے ہیں، ان کو ترقی بھی ملی، پناہ بھی ملی، بہترین یہاں پہ تعلیم بھی کچھ انہوں نے حاصل کی. پاکستان کا از خود کوئی جھگڑا نہیں ہے، پاکستان ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، سمجھتا رہے گا، بشرطے کہ آگے سے اب کوئی رسپانس آنا شروع ہو. میرا خیال اب انف از انف. وہاں سے ہمارے اوپر کوئی جھگڑے طاری کیے جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں جو آگے اپنے محفوظ پناہ گاہوں میں سے نکلتے ہیں، جو افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، جس کے کریڈیبل ایویڈنس شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں آگے بلا وجہ لوگوں کو مارتے ہیں. چلے مسلح افواج کے لوگ تو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں نا، وہ آمنے سامنے یعنی مسلح ہو کے ایک لڑ رہے ہوتے ہیں دشمن سے. ان کی شہادتیں تو ایک ایسا نون فیکٹ ہے، وہ تو ہوتی ہیں بعد کا لڑائی میں، لیکن ان کی شہادتیں بھی ہمارے بیش بہا جو نوجوان ہیں وہ ایمبوش میں مارے جا رہے ہیں، گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن آمنے سامنے چیلنج کر کے نہیں مار رہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی کوئی جہاد یا بہادری نہیں ہے ان کی. چلیں یہ ایک فیکٹر ایک طرف کر دیں. جو باقاعدہ معصوم لوگوں کو پاکستانیوں کو مارا گیا، میں پاکستانی کے ساتھ لفظ مسلم کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مسلم کا لفظ میں خاص جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ ایک مملکت، ایک امارات، ایک گروپ، ایک رژیم کہتی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی اسلام کا دائی، ہم سے بڑا کوئی اسلام کا سجن ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، معصوم مسلمانوں کو غیر مسلح بغیر بندوق کے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، جنازے اٹینڈ کرتے ہوئے، سکول اٹینڈ کرتے ہوئے. یہ مجھے کوئی آج تک نہیں سمجھ. اچھا اب آگئی بات ڈائلاگ کی، مذاکرات کی. آگے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ 117 ڈائلاگ ہوئے تھے، چھوٹے ڈائلاگ، بڑے ڈائلاگ، جامع ڈائلاگ، منی ڈائلاگ، جس کے کئی مہینوں کے ڈائلاگ کے بعد جا کے دوحہ اکارڈ ہوا تھا جو کہ قطر میں ہوا تھا، جس پہ بھی عمل درآمد بھی ہمارے یہ نہیں کر سکے. ہاں جی بالکل. تو ان کا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھا جائے تو ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. میرے تجزیے میں یہ خواہش ہرگز موجود نہیں کہ امن نہ ہو. میں کہتا ہوں جو بھائی کوئی ناراض بھی ہے تو ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے امن کی. ہمسایہ ملک بھی ہے، ہم دونوں ایک صحیح مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. اللہ میرا خیال ہے ان کا اقدام بھارت کی گود میں بیٹھ جانا اور امریکہ سے ڈالر بھی لینا، تربیت گاہیں بھی ان کی بنانی، وہاں پہ جا کے تربیت لینی، اور پاکستان کے معصوم نہتے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کے قریب تعداد میں بار بار مار دینا گاجر مولی کی طرح، یہ کفر کی اس سے بڑی کیا علامت ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں عمار عطا ترک صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عمار، آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، سر جیسے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے یا ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، افغانی ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جیسے ابھی میاں صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا، ایسے ملک کے خلاف جس پہ ان کا انحصار ہے، جہاں پر ان کی 10% آبادی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ 40% اپنی ایکسپورٹ بھیجتے ہیں، جس کے روٹس کے بغیر وہ لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں، وہاں مسلسل 4 سال سے وہ پراکسی جنگ کر رہے ہیں. کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اس وقت بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس ریجن کا فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو یہ ٹاکس ہو رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اب میرے بھائی نے بہت اچھا اس کا پریویو دے دیا ہے. میں اس کے میں جائے بغیر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پراکسی شروع ہوئی ہے یا یہ جو جنگ اس وقت شروع کی گئی ہے ان دی ریجن ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، میری پہلے دن سے یہ ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے، یہ میری سوچ تھی کہ یہ لوکل جنریٹڈ یا یہ ایشو نہیں ہے جو صرف ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے افغانستان کی سرزمین سے اور ہم اس کے وکٹم ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک لارجر جو گیم ہے اس کا حصہ ہے، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ایک سازش ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارے
جو ریجن کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ خاص کر کے مے کا جو ہماری اسکیمشن ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد جو پاکستان کا امیج اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ جو ریلیونس خاص کے مڈل ایسٹ کے معاملات میں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارے جو ریجن ایسٹرن بردرز ہیں یا ایسٹرن ہمارے جو نیبر ہیں وہ اس کو اتنی آسانی سے برداشت کر لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کے اوپر بہت کھلے دل کے ساتھ اور بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ اس کے اوپر ریسپانس دینے چاہیے اور بڑے لانگ ٹرم ہونے چاہیے. یہ نیگوسیشن کوئی آخری نیگوسیشن نہیں ہونی ہے, اس کے اندر بہت سے بھی موڑ آنے ہیں. ہمیں اس سے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مطمع نظر دو رہنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے پاکستان کو یہاں پہ انگیج کرنے کی ایک وار لائک سچویشن میں, ہمیں اس سے بچنا ہے. جو بھی ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے ہم اس سے بچنا ہے, لیکن اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی ادا کرنا ہے اور تسلی کرنی ہے کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں وہ چاہے افغانیوں کی یہاں سے جو ریفیوجیز ہیں ان کے واپس جانے میں ہے, کاؤنٹر جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے اندر ہیں, یا جو ریجنل یہاں پہ اور پلیئرز جہاں پہ افغانستان میں آ رہے ہیں, خاص کر کے چائنیز کا آپ کو سب کو پتہ ہے وہ آ رہے ہیں اور ان کی کافی انویسٹمنٹ, اس سارے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش ہے. اور آپ اس بیان کو ذہن میں ضرور رکھیے کہ امریکن کی یہ خواہش ہے کہ جو بٹگرام والا جو بگرام والا ایئر بیس ہے وہ ان کے پاس پھر واپس آنا چاہیے, اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنی لگی لپٹی نہیں رکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اس کو صرف ٹی ٹی پی ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اور اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو افغانستان کے حکمران ہیں اس وقت ان کو سینس شوڈ پریویل دیئر, اور ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے اور یہ پھر افغانستان اور پاکستان کا یہ بارڈر اگر یہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پاکستان کا نقصان یقیناً ہوگا, لیکن اس کے ساتھ افغانستان کا بھی نقصان ہوگا. یہ جو باقی باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مشورہ دینے والے ممالک ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ ذمہ داری اس وقت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اوپر عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا برگیڈیئر صاحب. عمار صاحب کی طرف آتے ہیں. عمار مجھے یہ بتائے گا, یہ جو وعدے کیے گئے تھے طالبان کی جانب سے, طالبان گورنمنٹ کی جانب سے دوحہ میں بیٹھ کر, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے وعدے جو تھے اب اس پہ بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. جو دہشت پسند گروہوں کا آپ کے خیال میں ان پہ اس وقت دباؤ ہے, یہ ایک فیکٹر اس کا ہو سکتا ہے, کوئی خوف ہے یا کوئی پس پردہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور گیم ہے جس کی وجہ سے بات وہ کچھ کر رہے ہیں, بار بار اپنے سٹیٹمنٹس تبدیل کر رہے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں کابل سے انسٹرکشنز لی جا رہی ہیں, بار بار کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ, مطلب وہ ریٹرن فارم میں کوئی بھی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہیلے بہانے, بالکل ایگزیکٹلی ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. اس طرح سے وہ آپ کے خیال میں وہ اس طرح سے بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ معاملہ سیٹلڈ نہیں کرنا چاہتے یا اپنی کوئی بات جو ہے وہ منوانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی وہ بہیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا نا کہ سب سے پہلے تو یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. جی. اور جب کسی سے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرنے کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, کچھ پریسیڈنٹس ہیں جو سیٹ کیے جاتے ہیں کہ ان پوائنٹس پہ بیٹھ کے ہم لوگ بات کریں گے. ابھی جن افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دے کے رکھی, 40 لاکھ لوگوں کو ان کو یہاں پر عزت دی, سٹیٹس دیا, لیکن انہوں نے اس ملک میں آگے کیا کیا؟ ہمارے ملک کے جھنڈے جلانے والے یہ لوگ. سٹریٹ کرائم اگر آپ پولیس سے ڈیٹا لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چاہے وہ نارکوٹکس کی ڈرگس کی سیل ہو, چاہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم ہو, اس کے پیچھے آپ کو جو ہے نا یہ افغانی گروپ ضرور ملے گا. تو ہم نے تو ان کے ساتھ نیکی کی. ابھی جہاں ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہمارے پاس تو ناگزیر تھا کہ ہم طاقت کا استعمال کریں اور ہم سٹرائک کریں, کیونکہ روز درجنوں کے حساب سے ہمارے جو ہے نا وہ جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں, ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو اس وقت تو سٹرائک کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ جب بات سے بات نہیں بنتی اور سمجھانے کے باوجود, تنبیہ کرنے کے باوجود, میسیجز بھجوانے کے باوجود کہ وہاں سے سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے اور پیچھے را جو ہے وہ ان کو فنڈ کر رہی ہے, ہیویلی فنڈ کر رہی ہے, اور ٹیرر ڈینس جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں اور انسرجنسی وہاں سے ساری پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ان کو باور کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جب اس چیز کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم سٹرائک کرتے. تو بالکل ہم نے سٹرائک کرنی تھی. ہماری بقا کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جوانوں کے
سروں کی بےحرمتی کر کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو بالکل بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے بات کی جا سکتی ہے, وہ گولی کی زبان ان کو سمجھ آتی ہے, دوسری کی سمجھ آتی. ابھی جہاں تک امن کی بات ہے تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پاکستان وہ اسلامی برادر ملک ہے جس نے ہر وقت, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ پناہ دینی ہو, چاہے ان کے ساتھ انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ کرنی ہو, پاکستان تو ہر فورم پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن بات سنجیدگی کی ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, کولو قرار کے پکے نہیں ہیں. تو وہ منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں تو وہ تو ان میں ماشاءاللہ وہ تینوں پائی جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا فکر و سوچ کا مسئلہ ہے, جس وجہ سے وہ بات جو ہے نا مثبت نتیجے پر نہیں جاتی, اور پھر جا کے نا اس میں ایک جو درمیان سے دوبارہ سے یو ٹرن یہ لے لیتے ہیں. ہمارے صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. میاں صاحب, جتنا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم انڈیا پاکستان میں براہ راست کرتا رہا ہے یا کر سکتا ہے یا کرے گا, وہ گارڈین کی ایک رپورٹ ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر دوں, آپ کے ساتھ بھی. جی بالکل, گارڈین کی رپورٹ نے بتایا کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر انڈین اسٹیٹ اسیسینیشن میں ملوث ہے, اور ویسے ہی جیسے انہوں نے کینیڈین سوائل پر کی تھی, اور یہ براہ راست ان کی کارروائیاں اس کے علاوہ افغانستان سوائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں. اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا پیچھے, کیونکہ گارڈین کی رپورٹ آ گئی ہے اب اس پہ. اب اس کے باوجود اب اگین میں ان کی باڈی لینگویج کی بات کروں گی, ان کے ہیلے بہانوں کی بات کروں گی. یہ جو ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں, پاکستان دو ٹوک بتا چکا ہے کہ معاملات سیٹل کر لو ورنہ تو وار ہے. پاکستان نے ایویڈنس دی ہیں, پاکستان نے 6 نام سامنے رکھے, کوئی زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل بھی نہیں دی, صرف 6 نام سامنے رکھے ہیں کہ یہ بندے ہمارے حوالے کر دیں, اور ہم پراپر جو ہے نا وہ ان کو ایسے نہیں کہ ان کو مار دیں گے, پراپر ٹرائل ہوگا. لیکن وہ ان کی طرف بھی نہیں آ رہے, وہ لوگ نا اس 6 لوگوں کی طرف بھی نہیں آ رہے. تو اب ہوگا کیا آگے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امپیس تو ہے اس وقت, جمود طاری ہے, اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کا تو یہ خواب ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, پاکستان مزید کمزور ہو. افغانستان ان کا کون سا ماموں کا بیٹا ہے جو ان کو بلا کے وہ اتنی بڑے آؤ بھگت کر رہے ہیں. افغانستان تو ہمارا بھی ماموں کا بیٹا نہیں ہے, وہ آپ تو اس کو اپنی ایک پروکسی کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا. لیکن اب کیا ان کی محبت نہیں ہے, وہ بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے, اتنی کونسولیٹ بنائے ہوئے تھے, وہ تربیت گاہیں تھی ہمارے انسرجنٹس کی جو یہاں سے باغی لوگ جا کے مسلح ہو کے جاتے تھے. اور یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے جو رویہ وہاں کا ہے. یہی بات ہے کہ اگر وہ ہم سے کیا واقعی بات کہہ رہی ہیں کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں, مطالبات کیا ہیں پاکستان سے, پاکستان تو ان کا کون سا مطالبہ نہیں پورا کر رہا, یعنی ہماری طرف سے امن کی بات ہوتی ہے. اب بات پھر بھی یہ آتی ہے کہ اگر بھارت ہمارا ایک پہچانا ہوا ازلی دشمن ہے جو ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اسیسینیشن کراتا ہے یا کرتا ہے, تو اسیسینیشن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان کی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اور بھی افسوسناک بات ہے نا. ان کو میں اگر کسی مسلمان کو ڈالر دے کے کہوں کہ فلاں مسلمان بھائی کو مار دو, تو وہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا بڑا دشمن ہے بجائے اس غیر مسلم کے جو قتل کروا رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں ڈاؤٹ کا. لیکن پرابلم ایک اور بھی ہے نا میاں صاحب, کہ ان کی جتنی بھی وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے وہ سپانسرڈ ہوتی ہے, اور اس کی بیس پہ میرے خیال میں افغانستان میں ان کی معیشت, ان کی اکانومی چلتی ہے. ہائی گنز ہے وہاں پہ, آپ جتنا مرضی پیسے دے دیں, مطلب جو مرضی آپ ان پہ انویسٹ کریں, ان سے جو مرضی کام کروا لیں, یہ فیکٹر بھی تو ہے نا. یہ ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری گاڑی چوری ہوئی, ہونڈا کار تھی میری, 14 سال سے افغانستان میں چل رہی ہے, اور یہ بھی معلوم ہمیں ہوا تھا کہ لاہور نمبروں کی گاڑیاں چلتی ہیں. جب لوگوں نے کہا جی یار اب چوری کی گاڑیاں چلاتے ہیں, یہاں کوئی لا نہیں, ہمارا اپنا لا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ بندوق کا, میں نے آپ کو کہا 2-3 چیف منسٹرز کے باقاعدہ ہمارے جو میڈیا سینئرز کے ساتھ انٹریکشن ہوئے. میں نے انہیں کہا جی لاہور, پنڈی اور جو آپ کے بڑے شہر ہیں, آپ نے کوئی سروے کیا, آپ کی ایجنسیوں نے بتایا کہ یہاں کلاشن کوف, کراکوف, کلاکوف, پشپشے, کرن کوف, پتہ نہیں کیا عزی, اسرائیل کے ویپنز, یہ سب موجود ہیں. اور کرٹسی ہمارا افغان کنڈکٹ یہ جو ہے, وہاں سے ہر طرح کا ویپن یہاں آتا ہے. اگر بھارت ان کو وہ ویپن دیتا ہے, وہ لاہور کیوں بیچتے ہیں؟ وہ ویپن ادھر آ کے فروٹ کی گاڑیوں میں آتے ہیں, ڈرائی فروٹ کی گاڑیوں میں آتے ہیں. وی ہیو کریڈیبل ایویڈنس, ہم نے رپورٹس دی ہوئی ہیں اپنے اخبارات میں, اپنے میڈیا میں. تو یہ کام جب اتنے ہو رہے ہیں تو ہمیں تو انہوں نے ہیویلی ہمیں لاسز دیے ہیں انہوں نے بہت زیادہ. ہماری تو سوسائٹی کو اوور ویپنائز کیا اور ڈیسٹیبلائز کیا. تو ہمیں اب ڈاؤٹ کا جو آپ لفظ کہتی ہیں, میں تو یہ حیران ہوں کہ ہمیں اب 30-40 سال لگ گئے, 90,000 1 لاکھ شہادتوں کے بعد ہم اب بھی ڈاؤٹ میں ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. لیکن 117 ڈائلاگ, منی ڈائلاگ دوحہ کارڈ پہ کوئی انہوں نے نہیں کیا. اور مجھے ایک بات, بریگیڈیئر مشتاق صاحب جانتے ہوں گے, میجر جنرل نیاز کھٹک تھے, تو وہ 9 ڈیو کے بھی کمانڈر ہیں. یہ انہوں نے مجھے براہ راست بتایا
انہوں نے کہا جی میں ملنے گیا بیت اللہ مسعود کو, تو بیت اللہ مسعود نے کہا جی آپ جی او سی کی حیثیت میں نہ آئیں, وہ جو آگے پیچھے گنے اور مشین گنے ہوتی ہیں, آپ رواج میرا پورا کریں, آج پختون آئیں. کہتے ہیں جی میں صرف ایک پسٹل لگا کے 2 عملے کے ساتھ چلا گیا کہ میں نے رواج کے ساتھ ان کی عزت کی, لیکن کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور میرے اوپر حملہ ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ آئی ایم گون, تو اتفاق سے وہ جو میرے اوپر تھا گولی جو دشمن نے چلائی تھی وہ اس کو لگ گئی, اور پھر وہ چونکہ میرے لوگ چکنے تھے, وہ ہیلی کاپٹر آیا مجھے ریسکیو کر کے لے گئے. تو یعنی جہاں پہ ان ریلائبلٹی کا یہ لیول ہے, تو میرا خیال ہے ایک سچا مسلمان, میں نہیں, وہ تو اول تو 100% جھوٹ بولتا ہے لیکن 100% سچ بولتا ہے, تو یہاں تو میرا خیال ہے 99% وہ جھوٹ بولتے ہیں, آج وعدہ کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں. بالکل ان کا ٹریک ریکارڈ پاکستان کا کیا پوائنٹ, پاکستان کا 1 پوائنٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں جناب ہمارے علاقے میں آ گئے, یہ بدامنی نہ کریں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, قتل قتال نہ کریں, یہ تو کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے, یہ اس میں کیا. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایک بات کرتی ہوں کہ طالبان کی جو ہسٹری رہی ہے وہ ناقابل یقین ہے کہ ان پہ ایک پوائنٹ میں کہہ دوں, پھر آپ چلی جائیں دوسرے اینالسٹ کے. جی جی مجھے بریک کی طرف آج تک انہوں نے آمنے سامنے کس سے لڑے ہیں, ہمارے پاکستان کے تناظر میں کیا رہا, آمنے سامنے چیلنج کر کے نہیں لڑے کبھی. یہ تو آپ, میں جا رہا ہوں میرے ساتھ 10 بندوقیں بھی ہیں, پیچھے سے آگے بم چلا دیا, پلانٹ کر دیا, پیچھے سے مار دیا, یہ کہاں کی بہادری ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایک بات کہتی ہوں میاں صاحب, میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, باقی انالسٹ کو بھی بریک کے بعد یہ بات کروں گی کہ افغان طالبان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنی سپیڈ سے یا جتنی جلدی یہ معاہدے کرتے ہیں اس سے زیادہ جلدی معاہدے توڑ بھی دیتے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.